Pakistan wants to join hands with Malaysia. Joint ventures, mutually beneficial projects should cooperate together. You have announced a quota of $200 million worth meat export from Pakistan to Malaysia. Pakistan, Malaysia, Zindabad. मलेशिया हमारा दूसरा घर है, इसके तजुर्बे से इस्तेफादे के लिए मुश्तरका मंसूबों पर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अहम मामलात पर हमारे ख्यालात यकसा हैं। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। अनवर इब्राहिम ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत आमना हम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से मुलाकात। सरमाकारी मुश्तरका मंसूबों के लिए नई राहें तलाश करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में कुआलालंपुर में इस्तक़बालिया तक़रीब। वज़ीर आज़म ऑफिस पहुँचने पर मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने पुरतपाक इस्तक़बाल किया। शहबाज शरीफ को मलेशिया की मुसल्लह अफ़वाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। मलेशियन वज़ीर आज़म की किताब स्क्रिप्ट के उर्दू तर्जुमे की तक़रीब रूनुमाई में शहबाज शरीफ की शिरकत। कहा, यह किताब इस्लामाबाद और कुआलालंपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अशार भी सुनाए। नवाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के पंजाब हुकूमत से तनाज़े पर मरियम नवाज की हिमायत कर दी। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से 2 रोज़ पहले मुलाकात में कहा, मरियम सख्त बयानात से गुरेज करें तो पीपल्स पार्टी सीज फायर करेगी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया, मरियम नवाज ने बेजा तनकीद पर रद्द अमल दिया और पंजाब की आवाम की नुमाइंदगी की। ज़राए का कहना है, नवाज शरीफ की मरियम नवाज की हिमायत के बाद शर्जील मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनाजरे का चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर लिया शर्जील मेमन साहब का। आइए आपको भावलपुर दिखाऊं, आइए आपको मुल्तान दिखाती हूँ, लोधरा दिखाती हूँ, रहीम यार खान डीजी खान दिखाती हूँ। आप मुझे कश्मीर ले चले, मुझे जैकबाबाद छोड़े, आप मुझे नवाबशाह ले चले, आप मुझे गड़ी खुदा बख्श ले चले, मुझे दिखाएं वहाँ 17 साल में आपने क्या किया। हर बात पे आप मरसू मरसू करते हैं, मरसू मरसू ये ना करसूं, मरसू मरसू वो ना करसूं। असी भी कह रहे हैं मरसू मरसू हम भी नहीं करसूं। हम क्यों पानी देंगे अपना, क्यों देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने शर्जील इनाम मेमन के मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। कहा, आएँ अपने 17 साल के 17 मंसूबे बताएं। मैं वज़ीर आला पंजाब के 1.5 साला दौरे हुकूमत के 50 मंसूबे गिनवा दूंगी। पंजाब में सैलाब से 47 लाख अफराद मुतासर हुए। हमारे पास सिंध के तर्जुमानों की तरह सस्ती अदाकारी का वक्त नहीं। सैलाब मुतासरीन को चेक्स की फराहमी 17 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। अज़मा बुखारी ने मेयर कराची को मुखातिब करके कहा, शुक्रगुजार हूँ मुर्तज़ा वहाब को अपनी 3 बहनों का ख्याल आया। काश उन्हें अपनी बहनों की तकलीफ का भी अंदाज़ा होता। मुर्तज़ा वहाब को कचरा उठाने और लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल पर परेशान होने का मशवरा। वज़ीर इत्तलात ने कहा, आप मरसू मरसू करते हैं, हम भी कह रहे हैं मरसू मरसू पानी डेसू, हम क्यों अपना पानी दें। सैलाब पर सियासत इनकी चॉइस और जवाब देना हमारी मजबूरी है। हमें बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। हम पंजाब में रहते हैं और अवाम का मैंडेट रखते हैं। हमें नफरत और बदतमीजी की सियासत नहीं सिखाई गई। अली कासिम गिलानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शरी रहमान ने कहा, पंजाब वाले बेजा तनकीद करेंगे तो बातें भी सुनेंगे। पीपी की आला क़यादत बिलावल भुट्टो की खारजा पॉलिसी पर सवालिया निशान उठाया गया। हुकूमत पंजाब ने रेड लाइन क्रॉस की। आसफा भुट्टो पर भी तनकीद हुई। तोपे नीचे करें और लोगों के मसाइल हल करें। पंजाब हुकूमत ने अली हैदर गिलानी और उनके दीगर भाइयों से सिक्योरिटी वापस ले ली। अली कासिम गिलानी ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। कहा, अली हैदर गिलानी तालिबान की हिरासत में रहे, अब भी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। सिक्योरिटी वापस लेना सियासी इंतकाम का हिस्सा है। पंजाब हुकूमत के फैसले पर हैरत हुई।
علی حیدر گیلانی چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے اقتصادی جائزہ مذاکرات کے اہم مرحلے کا آغاز۔ پالیسی سطح کی مذاکرات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی شرکت کریں گے۔ ٹیکس چوروں اور ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف بڑی کارروائیوں کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف 16 اکتوبر سے کارروائی ہوگی۔ آئی ایم ایف کو ٹیرف پالیسی کے معیشت پر ممکنہ اثرات پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ سیلاب کے باعث معاشی شرح نمو، ٹیکس اور ترقیاتی اہداف میں کمی پر بات چیت متوقع۔ ریکوڈک کاپر اینڈ گولڈ مائن پروجیکٹ پر بھی بریفنگ دی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے اسحاق ڈار کو پہلے بھی ہیرا پھیری پر پکڑا تھا۔ اس بار آئی ایم ایف نے $11 بلین کا سوال اٹھایا ہے۔ اسد عمر کہتا ہے ڈیٹا میں فرق کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ملک میں جب تک اتحاد نہیں ہوگا سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا۔ سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے حکومت کو پہل کرنا ہوگی۔ توشہ خانہ کیس 2 میں آخری گواہ محسن ہارون پر جرح مکمل۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو 342 کا سوال نامہ دے دیا۔ آئندہ سماعت پر دونوں ملزمان اپنے اوپر عائد الزامات کا جواب دیں گے۔ ملزمان سے 29 سوالوں کے جواب مانگے گئے ہیں۔ سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی۔ سنگجانی جلسہ کیس میں عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم اور زرتاج گل کے وارنٹ جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کا تینوں رہنماؤں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے عمر ایوب کی حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد کر دی۔ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں ہو پائی، امید ہے کل ہوگی۔ سلمان اکرم، بیرسٹر سیف علی ظفر کی ملاقات ہوئی، وہ پریس کانفرنس کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا درخواست ہے دیگر مقدمات کی طرح بانی کے کیسز بھی چلائے جائیں۔ 8 ماہ سے القادر کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی ضمانت تاخیر کا شکار ہے۔ ہم ہر تاریخ اور سماعت پر اوپن ٹرائل سے متعلق سوالات اٹھاتے ہیں۔ یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی فوج کا انخلاء۔ حماس، اسرائیل اور امریکہ کے مذاکرات آج مصر میں ہوں گے۔ شرم الشیخ میں ہونے والے مذاکرات کا محور صدر ٹرمپ کا 20 نکاتی امن منصوبہ ہوگا۔ امریکی وفد کی قیادت صدر ٹرمپ کے داماد جیرارڈ کشنر اور خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف کریں گے۔ خلیل الحیا کی قیادت میں حماس کا وفد مصر پہنچ گیا۔ اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، ایک طرف مذاکرات، دوسری جانب بمباری۔ اسرائیل کے غزہ میں تازہ حملوں میں 24 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں مزید 63 افراد شہید، 156 زخمی ہو گئے۔ We don't need flexibility because everybody's pretty much agreed to it, but there'll always be some changes. Hamas plan, I tell you, it's amazing. You're going to have peace in the Middle East for the first time in 3,000 years. So I'm very honored to be a big part of that. مشرق وسطی میں امن کے لیے حماس کا منصوبہ زبردست ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو، کہا سب متفق ہیں امن منصوبے میں کسی لچک کی ضرورت نہیں، یہ بھی ممکن ہے امن منصوبے میں کچھ تبدیلیاں ہو جائیں۔ مشرق وسطی میں 3000 سال پرانا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، امن قائم ہو رہا ہے۔ غزہ میں جنگ ہو رہی تھی، اب مذاکرات ہو رہے ہیں۔ امن عمل کا حصہ بننے پر وہ فخر محسوس کر رہے ہیں۔ وزارت خارجہ سابق سینیٹر مشتاق احمد کی محفوظ واپسی کے لیے سرگرم۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے وزارت خارجہ عمان میں پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے معاملے پر کام کر رہی ہے۔ اردن کی حکومت کی تعاون سے محفوظ انخلا کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے یہ عمل چند دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ حکومت پاکستان اردن کے برادرانہ مسالی تعاون پر شکر گزار ہے۔ کراچی میں بھتہ خور سرگرم، تاجروں کو نشانے پر رکھ لیا۔ کراچی چیمبر آف کامرس کی تاجروں کو احتیاط برتنے کی ہدایت، کہا تاجروں کو گولیوں کے ساتھ بھتے کی پرچیاں مل رہی ہیں، بھاری رقوم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بھتے کی پرچیاں پورے شہر کے امن و امان کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ تاجر اپنے کاروباری احاطوں اور رہائش گاہوں پر CCTV کیمرے لگائیں۔ ناخوشگوار واقعے کی صورت میں فوٹیج KCCI کے ساتھ شیئر کریں۔
کراچی شہید ملت روڈ پر پولیس مقابلہ، اہلکار نے موٹر سائیکل سوار ملزمان کو روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے ایک ملزم ہلاک، 2 زخمی حالت میں گرفتار۔ رینجرز کی لانڈھی بابر مارکیٹ اور ابراہیم حیدری میں کارروائیاں، گٹکا فروخت کرنے والے 3 ملزمان گرفتار، 2200 کلو چھالیاں، 760 کلو تمباکو، 2 پستول، 2 موٹر سائیکلیں اور دیگر اشیاء برآمد۔ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ نے پولیس بھرتیاں کالعدم قرار دے دیں، دوبارہ انٹرویوز اور شفاف بھرتیوں کا حکم۔ پولیس بھرتیوں میں بے ضابطگیوں کے باعث میرٹ لسٹ ختم کر دی، تفصیلی فیصلہ جاری۔ عدالت نے DIG شیراز عباسی اور 3 اضلاع کے SSPs پر مشتمل کمیٹی تشکیل دے دی۔ عدالت میں جمع کرائی گئی رپورٹ میں تسلیم کیا گیا کہ پولیس بھرتیوں کی میرٹ لسٹ میں غلطیاں تھیں۔ کراچی کی مصروف ترین سڑک شارع فیصل کے ناتھا خان پل پر 10 ماہ میں 5ویں بار گڑھا پڑ گیا۔ ملیر قائد آباد ایئرپورٹ جانے والی سڑک پر بدترین ٹریفک جام معمول بن گیا۔ KMC حکام کا کہنا ہے سروس روڈ کے ساتھ متبادل سڑک کی تعمیر کے لیے CAA کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ ناتھا خان پل 1960 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ دنیا میں کسی بھی مجرمانہ سرگرمی میں ملوث پاکستانیوں کا فعل قابل مذمت ہے، انہیں واپس لینا ہماری ذمہ داری ہے، لیکن وہ پاکستانی نہیں جو اپنی شہریت چھوڑ چکے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ممبر پارلیمنٹ لارڈ شفق محمود سے ملاقات میں گفتگو، پاک برطانیہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ نے کہا پاکستان برطانیہ کے ساتھ دیرینہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پاکستانی کمیونٹی دونوں ممالک کے درمیان پل کا کام کر رہی ہے۔ سینٹ کمیٹی برائے مواصلات کا اجلاس سیکریٹری اور چیئرمین NHA کی غیر حاضری کے باعث ملتوی۔ سینیٹر سیف اللہ عبڑو نے کہا موٹر ویز پر کرپشن کے خدشات ہیں، اسی لیے یہ حاضر نہیں ہوتے۔ تحقیقاتی کمیٹی کو روکنے اور سینیٹرز کو خریدنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 172 ملین کا منصوبہ ہے، نا اہل کمپنی کو شندور میں ٹھیکہ کیسے دیا گیا؟ میں PTI کا سینیٹر ہوں مگر استعفیٰ نہیں دوں گا۔ تمام ارکان کی مشترکہ رائے پر آئندہ اجلاس جمعے کو طلب کر لیا گیا۔ سیکریٹری اور چیئرمین NHA کو ہر صورت شرکت کی ہدایت۔ چیئرمین کمیٹی پرویز رشید نے سیف اللہ عبڑو کے استعفیٰ نہ دینے کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا، کہا دیگر پارلیمنٹیرینز کو بھی اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ کی ملاقات، گلگت بلتستان میں سیلاب، سیاحت کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ گورنر مہدی شاہ نے بتایا حالیہ سیلاب کے باعث 1260 گھر تباہ ہوئے۔ مراد علی شاہ نے کہا مشکل گھڑی میں بلاول بھٹو اور سندھ حکومت گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ ہیں۔ 18 ماہ میں بلوچستان کے 3200 سے زائد بند سکول فعال کر دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا 16,000 اساتذہ کو 100% میرٹ پر بھرتی کیا گیا۔ اگلے 12 ماہ میں بلوچستان کی بقیہ بند سکولوں کو فعال کرنے کا ہدف ہے۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بالائی علاقوں میں بارش کے نئے اسپیل نے موسم سرما کی آمد کی نوید سنا دی۔ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ ملتان میں موسلادھار بارش کے بعد سڑکیں تالاب بن گئیں۔ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان اور مضافات میں بادلوں نے رنگ جمایا۔ لکی مروت اور اطلاف میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برسے۔ شمالی بلوچستان بھی سردی کی غیر معمولی لہر کے زیر اثر آ گیا۔ چمن میں سرد ہوائیں چلنے لگیں۔ درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بالائی علاقوں میں برف باری سے موسم سرد ہو گیا۔ دیامر اور چلاس میں برف باری سے ہرسو سفیدی چھا گئی۔ مان چہرہ کی وادی کاغان کے پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ بابو سر ٹاپ پر 6 انچ برف پڑ چکی۔ جھیل سیف الملوک، بٹا کنڈی، جلکھڈ، بیسر، نوری ٹاپ میں بھی برف باری۔ سوات کے حسین سیاحتی مقام کالام میں موسم سرما کی پہلی برف باری سے درجہ حرارت میں نمایاں کمی آ گئی۔ شانگلہ کے پہاڑوں پر بھی برف باری نے موسم ٹھنڈا کر دیا۔
فرانسیسی وزیر اعظم سیباستیان عہدہ سنبھالنے کے 1 ماہ بعد ہی مستعفی۔ فرانسیسی صدر نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ حکومت کی جانب سے استعفے کی وجوہات فوری طور پر بیان نہیں کی گئی۔ یہ اقدام میکرون حکومت کے لیے نیا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، جو پہلے ہی اندرونی سیاسی دباؤ اور عوامی مظاہروں کا سامنا کر رہی ہے۔ پی سی بی نے پہلے ٹیسٹ سے قبل قومی ٹیسٹ اسکواڈ سے 2 کھلاڑیوں کو ریلیز کر دیا۔ ذرائع کے مطابق آل راؤنڈر عامر جمال اور اسپنر فیصل اکرم کو ڈراپ کر دیا گیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے 16 پلیئر سلیکشن کے لیے دستیاب ہوں گے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ ویمنز ورلڈ کپ میں آج نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں مد مقابل۔ نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری، دونوں ٹیمیں اپنا پہلا میچ ہار چکی۔ نیوزی لینڈ کو آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کو انگلینڈ نے شکست دی تھی۔ اور ہانگ کانگ میں چینی ثقافت کے رنگ بکھر گئے۔ میڈ آٹم فیسٹیول نے ماحول سحر انگیز بنا دیا۔ جھل مل کرتی راہداریوں نے شہر بھر کی رونقیں بڑھا دی۔ ڈریگن ڈانس توجہ کا مرکز بنا رہا۔